जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं वो स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूँगा कि हम इसे 2 बार ऊंची आवाज़ में पढ़ लें ताकि ये हमें याद रहे। जी, फिर से पढ़ें। जब मैं और आप ये महसूस करते हैं कि हमारा ईमान जो है, यकीन जो है, वो काम नहीं कर रहा, ये आज का हमारा मरकजी प्लॉट होगा जिस पर हम कुछ देर के लिए काम करेंगे और फिर चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और सीखने की कोशिश करेंगे। आप में से कितने हैं जो ईमान रखते हैं? अपना हाथ बुलंद करें। हम अक्सर इबादत के दौरान रसूलों का अकीदा दोहराते हैं और उस अकीदे के आगाज़ में हम ये कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ, और फिर चूँकि उस अकीदे में मुख्तलिफ किस्म के जुज़ शामिल हैं, इसलिए आप कहते हैं कि मैं इस पर भी और मैं इस पर भी और मैं इस पर भी अपना ईमान रखता और रखती हूँ। ईमान क्या है? अगर हम इब्रानियों के 11वें बाब पर चले जाएं तो वहां इसकी बड़ी खूबसूरत सी तशरीह की गई है, तारीफ की गई है। ईमान का मतलब है कि चीजें मौजूद हैं लेकिन शायद वो आपको इन आंखों से दिखाई नहीं दे रही। अब वो तमाम की तमाम चीजें जो आपको दिखाई नहीं दे रही होती और आप उन पर ईमान, एतकाद और यकीन रखते हैं, इसी को बाइबल की दुनिया में ईमान कहा जाता है। वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती। कई बार हम ये सोचते हैं कि खुदा बड़ा स्लो हो गया है, खुदा काम नहीं कर रहा, खुदा कहाँ है। और कई बार हम ज़बूर नवीस की तरह ये चिल्ला उठते हैं कि आए खुदा कब तक तू खामोश रहेगा। लेकिन कितनी ही बार हम ये भूल जाते हैं कि बाइबल का खुदा बिहाइंड द सीन हमेशा काम करता और फिर करता रहता है। मेरे यीशु ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उसने कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। हम किसी ऐसे खुदा को नहीं मानते जो वेला किस्म का हो। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो 24/7 काम करता है। हमें कई बार दिखाई नहीं भी देता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फारिग बैठा है। हमारा खुदा जो है वो दिन रात काम करता है। बिहाइंड द सीन वो काम करता है। कई बार हमें चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अपने काम को जारी और फिर जारी रखे हुए होता है। अच्छा, कई बार इस किस्म की सिचुएशन भी बनती है कि ईमान मुझे और आपको ये कह रहा होता है कि तू कर, तू ऐसा कर, तू निकल, तू चल निकल। लेकिन मेरी और आपकी अपनी जात, मेरी और आपकी अपनी थिंकिंग, मेरा और आपका थॉट प्रोसेस जो है वो आड़े आ जाता है और वो कहता है अरे क्या करने लगा है, रुक जा भाई, सांस तो ले ले, रुक तो जा, क्या करने लगा है। ईमान ये कह रहा होता है कि चल निकल, फौरी तौर पर निकल, चल शुरू हो जा। ईमान ये कह रहा होता है कि तू कुछ कर और अभी कर, इसी वक्त कर। लेकिन हमारी एजुकेशन कह रही होती है, हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा होता है, हमारा नॉलेज ये कह रहा होता है, हमारी इंफॉर्मेशन ये कह रही होती है, और कई बार हमारे अपने आड़े आकर हमें ये कह रहे होते हैं अरे तू क्या करने जा रहा है।
تو کتنا بیوقوف ہے، کس کے کہنے پر تو یہ سب کچھ کر رہا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ ارے کبھی عقل کے بندے کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اس قسم کے وسوسوں میں اور اس قسم کے اندیشوں میں ابلیس ہمیں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، خدا کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور خدا کی آواز کو پہچاننے کا ایک بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آپ یسوع کی بھیڑ بن جائیں، کیونکہ لکھا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں، اور وہ کسی اور آواز کے پیچھے نہیں جائیں گی، اس لیے کہ انہیں میری آواز کا بخوبی علم ہے۔ میری بھیڑیں جانتی ہیں کہ یہ میری اپنی تھنکنگ نہیں، یہ میرا اپنا آئیڈیا نہیں، یہ کسی کا دیا ہوا آئیڈیا نہیں، یہ کسی کی آواز نہیں۔ بھیڑیں جانتی ہیں کہ یہ میرے چوپان، میرے عیالی کی آواز ہے، اور مجھے اس پر چل نکلنا ہے، مجھے اس پر فوری طور پر عمل کرنا ہے، مجھے رکنا نہیں ہے۔ کتنی بار ایسا نہیں ہوتا؟ ہم تاخیر کر جاتے ہیں، ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے، ہم اندیشوں اور وسوسوں میں پڑ کر کہیں رک جاتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ہر چیز کا ایک موقع اور ایک وقت ہے۔ اس وقت کو پکڑ کر رکھے بھائی، میں نہیں کہہ رہا، بائبل کہہ رہی ہے۔ اس روئے زمین پر ہر چیز کا پیارے بچوں ایک موقع، ایک وقت ہے، اور اگر وہ وقت گزر گیا، اگر وہ وقت چلا گیا، تو پھر وقت کی یہ صفت ہے کہ جو گزر گیا وہ لوٹ کر کبھی نہیں آتا، جو گیا سو گیا۔ اس لیے اس سادہ سے فارمولے پر عمل کریں، یسوع کی بھیڑ بن جائیں، اور جب وہ کہے نکل، کھڑا ہو جا، شروع کر، تو پھر بغیر کسی تاخیر کے، تاخیر نہیں آپ نے کرنی ہے۔ یہی تو ایمان ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی تو ایمان ہے کہ جب آپ نکل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر خدا آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اس کو لنک کرتے ہیں۔ ابراہم کو میپ نہیں دیا گیا، روڈ میپ نہیں دکھایا گیا، اس کو صرف یہ کہا کہ تو اپنے ناطے داروں، اپنے گھر سے اور سٹی آف اور سے نکل۔ اور جب وہ نکلا تو پھر ابراہم کو خدا نے ایک بہت بڑا شخص بنا دیا۔ اسلامی دنیا میں اسے خلیل اللہ کا خطاب ملا، اور مسیحی حلقوں میں اسے ایمانداروں کا باپ مانا جاتا ہے۔ نکل۔ ایمان پر ہم نے بات کی، اب ایک اور لفظ ہے جو اسی سے ریلیٹڈ ہے، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ ایمان ہوگا تو معجزہ ہوگا بھائی، ایمان نہیں ہوگا تو معجزہ نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی خاندان کے لفظ ہیں، آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے۔ اب معجزہ کیا ہے؟ معجزہ بھی یہی تو ہے نا، کہ ایسی چیز جو آپ کی عقل اور سمجھ سے بالکل باہر ہو، اور وہ وقوع میں آ جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ آپ کی عقل نہیں مان رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے خداوند 300 دینار کی روٹیاں بھی کم ہوں گی نا؟ ارے تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو بس ایک بچے سے لی ہوئی کچھ روٹیاں اور کچھ مچھلیاں ہیں۔ ارے لے آؤ نا، لے آؤ۔ معجزہ کیا ہے؟ مٹکوں میں پانی بھر دو مٹکوں میں پانی، اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہی
مٹکوں میں بھرے گئے پانی کو میرے یسوع نے میں تبدیل کر دیا۔ لازر کی قبر پر جا کر پتھر ہٹاؤ، اب مردے کو زندہ کرنا اوکھا کام ہے بھائی، پتھر ہٹانا تھوڑی۔ لیکن ان واقعات میں سکھانے کی یہ کوشش کر رہا بھائی ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، ہر بار ایسے تھوڑی مل جاتا ہے، آپ کو بھی تو کچھ اپنا رول پلے کرنا پڑے گا نا، آپ کچھ کریں گے تو خدا کچھ کرے گا۔ ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، وہ کہتے ہیں نکل، ہم ساکت ہوئے میں، وہ کہہ رہے ہیں چل نکل، ہم کہہ رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم ذرا لے لوں، دیکھ لوں، پوچھ تو لوں، کسی سے ذکر تو کر لوں، کسی سے مشورہ تو لے لوں۔ ارے بھائی وہ کہہ رہا ہے، اور جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر کسی سے مشوروں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ معجزہ یہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ میں نے اس کی تعریف کی کہ جو نظر نہیں افتخار آ رہا اور وہ اصل میں ہے، یہی تو ایمان ہے۔ مجھے نہیں نظر آ رہا لیکن ہے تو۔ معجزہ کیا ہے؟ کہ جس بات کو میری عقل اور میری سمجھ ہی نہیں رہی، اور مجھے پتا ہے کہ میرے رکھے گئے ایمان کی بدولت وہ ممکن ہو جائے گا، تو یہی تو معجزہ ہے۔ اب 2-4 ریفرنس لے لیں۔ کلزم کے کنارے اس کھڑے ہجوم کے سامنے دنیا میں پہلی بار، کبھی ایسا ہوا نہیں، اسی لیے اس واقعہ کو سپر نیچرل واقعات میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ سپر نیچرل واقعہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پانی کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یردن کے کنارے میں پادریوں نے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے معجزات دیکھے، لیکن پادریوں نے کبھی ایسا کیا نہیں تھا کہ انہیں یہ کہا گیا ہو پانی میں پاؤں رکھو، صرف پاؤں رکھو، پانی کو ٹچ کرو۔ اتھے کئی میرے ورگے ہونے نے، یا تے موزے لان لگ پے ہونے نے، تے یا کہندے ہون گے خداوند میں تے موزے پائے نے، اور میں معجزہ کرن نوں تیار ہاں، تو موزیاں نوں رونڈے ہیں۔ کوئی خیال کر کے، کوئی عقل کر کے، تو موزیاں نوں رونڈے ہیں، موزیاں دا ڈھیر لا دے گا۔ رکھو پاؤں، اور جیسے ہی کاہنوں نے پاؤں رکھا، یشوع کی کتاب میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ یردن کا پانی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رکھیں پاؤں۔ نعمان سوریانی، پروٹوکول نہیں ملا، بڑا پریشان ہے، اوپر سے اندر سے یہ سندیسہ مل گیا کہ بھئی یردن کے گدلے پانی میں جا کر 7 گوتے لگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تو نارمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب کہاں تو لگانا بھائی، یرو کی دیوار کے ارد گرد جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ چکر لگاؤ، تو پھر 7 کا مطلب ہے 7 ہی چکر۔ اچھا، کئی بار انسان ہونے کے ناطے نا ہم اکرم جلدی کے ساتھ تھک بھی جاتے ہیں۔ بھائی صاحب میں تو چکر لا کے ناطے تھک گیا، کام ہونا کو نہیں، میں تو چکر ہی لائی۔ ارے کنے کو لائے نہیں بھائی، کنے کو لائے نہیں؟ 7 لائے نہیں؟ کئی بار تم نے 7 بھی نہیں لگائے ہوتے۔ وہ بھائی چکر لگائے نا، اور اگر خدا نے آپ کو چکروں میں ڈالا ہی ہوا ہے تو اس کے پیچھے خدا کی کوئی مصلحت ہے۔ اب اس کو لنک کریں۔ خروج کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے اس بڑے پہاڑ کے گرد ہی 40 سال تک ان کے چکر لگوائے۔ اب سیکھیں خدا چکر کیوں لگواتا ہے، کیوں لگواتا ہے؟ عاجز کرنے کے لیے،
اور یہ بات استثنا کی کتاب میں آ کر کھولی، کہا میں نے ان 40 سالوں میں اس ایک ہی پہاڑ کے ارد گرد، ہم نے وہ پہاڑ دیکھا ہے، ہم اسے دیکھ کر آئے ہیں، ایک ہی پہاڑ کے ارد گرد تمہیں 40 دن 40 سالوں تک چکر لگوائے. کیوں لگوائے؟ تاکہ تمہاری آکڑ ختم کروں، عاجز کروں میں تمہیں، اور تمہارے اندر سے یہ والی بات ختم ہو. چکر ہی لوائی جان دے ہے خدا دے، پتہ نہیں کی چکر ہی لوائی جان دے. بھائی صاحب نے کیا سی چرچ آیا کرو کام ہو جائے گا. لو اسی تے 1 واری آئے ہاں، پھر 2 واری آئے ہاں، پھر 3 واری آئے ہاں. یا تے بھائی صاحب سانو دس ہی چھڑن کہ کنے کو چکر لانے نے. بھائی یہ پادری کو کیڑی گولی ہے بھائی جیڑی انہیں کسی نو دے کے کہہ دینا ہے کہ جی اینی ڈوز لینی ہے، اینی وری لینی ہے. ارے بھائی آئے نا، خدا آپ کو چیک کر رہا ہے، خدا آپ کو چیک کر رہا ہے. اور آگے چل کر میں ایک بہت بڑی بات آپ کو سکھانے والا ہوں، لیکن آج صرف اتنا سا ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں. اپنے آپ کو آپ اپنے آپ کو خود جواب دیجیے گا. آج کی عبادت میں پیارے بچوں آپ یہاں کیا ڈپازٹ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آج کی عبادت میں آپ یہاں کیا یاد رکھیں، ہم یہاں کچھ لینے نہیں آتے. یہ غلط کانسیپٹ ہے. اور آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ خدا آٹومیٹیکلی سب کچھ دے دیتا ہے، ہمیں اسے کنونس کرنے کی، ہمیں اسے آمادہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس لیے کہ وہ ہمارا باپ ہے اور باپ کو کنونس نہیں کرنا پڑتا. اور متی کی انجیل میں لکھا ہے وہ جانتا ہے، ہیری وہ جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج. اسے پتا ہے میں ان کی کنونس کرنا ہے، اسے نہیں پتا، وہ جانتا ہے. کیا ڈپازٹ کرنے آئے آج؟ یہ ڈپازٹ کی جگہ ہے بھائی، ہم نے اسے لینے کی جگہ بنایا. یہ ڈپازٹ کرنا ہے، سب سے پہلے ڈپازٹ کرنا ہے. آپ نے نوٹ کر لیں، سب سے پہلے آپ نے یہاں آ کر ڈپازٹ کرنا ہے. آپ ڈپازٹ کریں گے تو آپ کیش کریں گے، پھر کیش کرنے کے آپ لائق ہوں گے. پہلے ڈپازٹ کرنا ہوگا. ترتیب بتاؤں، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. دیا کرو تمہیں دیا، یہ اگلی بات ہے بھائی، سیکھیں. دیا کرو تمہیں دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے ڈپازٹ، پہلے ڈپازٹ. اور جب تک میں اور آپ ڈپازٹ نہیں کرتے، کیش کیا کریں گے بھائی؟ تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا. مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے بھائی، ایک طریقہ، ایک سلیقہ ہے. مانگنے کے بھی کچھ مینرز ہوتی ہیں جو بائبل مقدس میں مجھے اور آپ کو واضح طور پر دکھا دیے گئے. خداوند کے اپنے بھائی یعقوب نے بڑی خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ جب آپ خداوند کے پاس آتے ہیں، جب میں اور آپ خداوند کے گھر میں آ جاتے ہیں، تو پھر ڈبل مائنڈڈ ہو کر نہیں، دو دلے ہو کر نہیں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ پتے والا چکر نہیں ہے یہاں. یہ وہ چکر نہیں ہے جہاں بیوی کونی مار کے بندے کو کہہ رہی ہوتی ہے چل مانگ لے نا، کی پتہ دے ہی دے. یہ وہ والا چکر نہیں ہے. اگر آپ اس چکر میں ہیں اور بیوی کی کونی پہ لگے ہوئے ہیں تو ککھ نہیں ملنے والا آپ کو، کیونکہ وہ تو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ چل مانگ لے، ہاں کھرے دے ہی دے. کھرے والا تو چکر ہی کون نہیں، کھرے والا چکر نہیں ہے. میں نے کہا تھا آج کا پیغام آپ کو بوسٹ کرے گا، آپ کچھ نیا سیکھ کر جائیں گے یہاں سے. یہ کونیوں والا چکر نہیں چلے گا. یہاں تو جب آنا ہے تو پھر یقین کے ساتھ آنا ہے. اور یقین کیا ہے؟ میں نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے، مجھے کیش ملے گا، مجھے ملے گا. دنیا کو ملے نہ ملے مجھے ملے گا. اس لیے ملے گا کہ میں نے تو ایڈوانس میں ڈپازٹ کیا ہو.
یہ بالکل اسی طرح سے ہے جب آپ ایمان کے ساتھ ATM کارڈ لے کر ATM مشین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ آپ کا ایمان ہے، اور معجزہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کارڈ ان کرتے ہیں، پیسے باہر آ جاتے ہیں، یہی تو معجزہ ہے۔ آگے چل کر اس پر اور بھی بات کروں گا، آپ کو برکت ملے گی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ یعقوب کہتا ہے ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا، ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہونا۔ اب بیزل ایک بڑی زبردست بات میں سکھانے لگا جو میں نے سیکھی، اور میں پچھلے ہفتے سے بے چین رہا کہ کب خدا مجھے موقع دے گا اور میں یہ پیغام ڈیلیور کروں گا۔ تو بڑا ایک ایکسائٹمنٹ تھی اندر، ایک بہت خوشی تھی جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ نوٹ کریں بھائی، وہ ہمارا باپ ہے، اور 8.8 ارب کی اس دنیا میں صرف ہم ہیں، ہم جو اسے باپ کہتے ہیں۔ وہ دوسروں کا خدا ہے بھائی، ہمارا وہ باپ ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ چاچے بابے کے ساتھ اور مامے اور تائیوں کے ساتھ کس قسم کے رشتے ہوتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں باپ کے ساتھ رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ اور ماما کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، 2 بار ماں کہیں ایک ماما بنتا ہے، لیکن ماما باپ سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا نا۔ تایا یا چاچا جو ہے وہ باپ سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا، وہ دوسروں کا تایا چاچا ہوگا، ہمارا تو وہ باپ ہے۔ اور جو میں لفظ ابھی کہنے لگا ہوں اسے شکیل پکڑ کر رکھنا ہے، وقاص پکڑ کر رکھنا ہے۔ جب آپ اور میں اس کے بیٹے ہیں تو پھر یہ میرا اور آپ کا رائٹ ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو دے۔ یہ میرا اور آپ کا رائٹ ہے، یہ رائٹ ہے میرا اور آپ کا، یہ میرا اور آپ کا حق ہے، اور ہمیں حق کے ساتھ خدا سے مانگنا ہے۔ اب مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا بھائی، تعلقات اگر اس کے ساتھ ٹھیک ہوں تو پھر باپ بھی ہے، تو کئی بار ہم پیار میں کشتی بھی کر لیتے، اور کشتی کرتے کرتے پھر یہ کہتے ہیں دینا ہی کہ نہیں دینا، دینا ہی کہ نہیں، چھوڑوں گا میں بھی نہیں جب تک تو دے گا نہیں۔ یہ تعلق کی بات ہے، تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں، اور کشتی تو کرتے ہی نہیں ہو، اس کے سامنے اکڑتے کبھی ہو نہیں۔ تمہارا رائٹ ہے، تم اس کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو جاؤ اور کہو دینا پڑے گا، دینا پڑے گا، اس لیے کہ تو ہمارا باپ ہے، تجھے دینا پڑے گا، ہمارا یہ رائٹ ہے۔ اور تو ایسا باپ ہے جو رائٹس کی ہمیشہ پاسداری کرتا ہے، رائٹس کے اگینسٹ تو کبھی جاتا ہی نہیں۔ یہ میرا اور آپ کا رائٹ ہے پیارے بچوں، رائٹ ہے کہ ہم اس سے مانگیں، ہم اس سے لیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو ملے گا۔ اب کی بار جب آپ نے خدا سے کچھ مانگنا ہے تو یہ سمجھ کر فرحان مانگنا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے، آپ رائٹ جگہ پر کھڑے ہیں، رائٹ پرسن کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ رائٹ ٹائم پر کھڑے ہیں، آپ جو کچھ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اب آواز گونجتی ہے نئے عہد نامے میں، میرا یسوع یہاں آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ پے آل، میں نے ادائیگی کر دی ہے بھائی، پے آل، سب کچھ میں نے پے کر دیا، سب کچھ میں نے دے دیا، میں نے ڈپازٹ کر دیا، میں نے آپ کے نام پر رکھ دیا، میں نے آپ کو دے دیا، پے آل، سب کچھ میں نے کر دیا ہے، ادائیگی ہو گئی ہے، آلریڈی میں نے میرے بچوں تمہارے لیے ڈپازٹ کر دیا ہے، اب تو تمہیں بس کارڈ استعمال کرنا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمیں کارڈ کا کوڈ ہی نہیں پتا۔ دیکھیں ہر کارڈ کا ایک پن کوڈ ہوتا ہے، آپ کے پاس بسمینا کارڈ بھی ہو اور اس کا کوڈ ہی نہیں آپ کو پتا، تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا کئی بار ہم کوڈ بھول جاتے ہیں، میں بڈھا ہو گیا ہوں 2-3 بار بھول گیا، پھر مجھے بینک فون کر کے انہوں نے کہا یار کی کرنے پہ 2-3 نمبری کارڈ مار چھڑیا یار، تو پن نہیں بھول گیا، اور میں اکثر ہی بھول جاتا ہوں۔
پھر مجھے ان سے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ بھائی اب نیا کوڈ دے دیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک پروسیس ہے, 1-2 دن لگ جاتے ہیں, پھر اتنی جلدی نہیں ہوتا یہ کوڈ. اور ہم کوڈ کیا ہے, یہ بات میں آج آپ کو سکھانے لگا ہوں. میرے اور آپ کے پاس کیش کے لیے ہمارے کارڈ کا جو کوڈ ہے وہ ہے جیزس, یسو. کیونکہ میرے یسو نے یوحنا کی انجیل میں کہا اب تک تم نے باپ سے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا, میرے نام سے مانگو گے تو تمہیں ملے گا. اسی خورے کیڑا کوڈ استعمال پہ کرنے, او بھائی یسو والا کوڈ استعمال کریں نا, اور پھر دیکھیں آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو ملے گا. ایک اور بات سیکھ لیں, ہر کارڈ جو ہے اس کی ایک ایکسپائری بھی ہوتی ہے. ابھی ہر کارڈ کی ایک ایکسپائری بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اور یہ میں آپ کو یقین بھی دلا دیتا ہوں کہ جو کارڈ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کی ایکسپائری کوئی نہیں ہے, اس کی ایکسپائری کوئی نہیں. اسے آپ جب مرضی چاہیں. اچھا, پھر ہر کارڈ پر کچھ پابندی بھی ہے. شاید ایک وقت میں آپ 8,000 10,000 یا شاید 15,000 یا میری مدد کرے بینک کے لوگ کتنا 20,000 اوکے شاید, اچھا چلیں 20-25 ہیں, چلیں ایک وقت میں آپ 25,000 نکلوا سکتے ہیں. لیکن میں یہاں کھڑے ہو کر آپ کو یقین دلاتا ہوں جو کارڈ آپ کے پاس ہے نا, اور کبھی استعمال تو کر کے دیکھیں, کئی 25,000 ایک ہی وقت میں آپ کیش کر سکتے ہیں, ایک ہی وقت میں لے سکتے ہیں, کئی 25,000. وہاں کوئی پابندی نہیں ہے. وہ اتنا آپ کو دے گا کہ آپ سے گنا ہی نہ جائے, آپ سے سنبھالا ہی نہ جائے. اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اے ٹی ایم سے نکلتے ساتھ ہی کوئی پڑ جائے, بھائی جی آؤ میں گن دینا, تھوڑے کو نہیں گنے جا رہے, میں تمہیں گن کے دینا. اس کارڈ کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے بھائی. اور آج میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں. آج ہم نے جو گیت گائے, آج ہم نے جس قسم کا خدا کے حضور ماحول بنانے کی کوشش کی, ہم نے یہی سیکھا ہمارا خدا دینے والا خدا ہے. ہمیں مانگنا آنا چاہیے, ہمیں کوڈ کا پتہ ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے. اب آخری جملہ کہہ کر ختم کروں گا. میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں کیا ڈپازٹ کرنے آئے ہیں. آپ نے یقینی طور پر اپنے آپ کو جواب دیا. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنے لگا ہوں اور اسی کے ساتھ ختم کرنے لگے ہیں. آج آپ خدا کے گھر سے کیا کیش کروانے آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کتنا؟ کتنی کوانٹٹی؟ کر لیں کیش؟ آلریڈی ڈپازٹ ہے. تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اے ٹی ایم مشین لگی ہوئی ہے, یہ ہے. جاتے ہوئے نا بس اپنا کیش لے کر جائیں. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خدا کے گھر سے خالی نہیں جائیں گے. آئیے دعا کریں. ارے خداوند تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے, تسلی سے بھری ہوئی باتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں